کسی آدمی سے پیسہ لے کر کے اس کو سود دینا جائز ہے۔ میں نے جب اپنے علماء اکرام کی عدالت میں یہ بات رکھی کہ ہماری عورتیں ایسے بے عزت ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے، اس کی غیرت کا سودا کیا جا رہا ہے، تو ہمارے علماء اکرام بلک اٹھے، وہ چیخ اٹھے، وہ پکار اٹھے۔ آخر کیوں معاشرے کے ذیہوش لوگ صرف اپنی دکان چمکانے میں لگے ہیں؟ کیوں صرف اپنا امیج اچھا کرنے کے لگے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو صرف بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنی نیتاگری کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں معاشرے کے ذمہ دار لوگ اس میں بھی قدم بڑھاتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو اس طرح سے بے عزت نہیں کیا جا سکتا؟ नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंद टीवी 24। सूद लेना शरीयत इस्लाम में सरासर गलत है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है, आज की इस खबर का जो उन्वान है, उससे सभी लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर किस मुफ्ती साहब ने सूद लेने की इजाज़त दे दी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि सूद लेने को लेकर के जो हमारे शहर के दरभंगा के मशहूर व मारूफ मौल्लिम हज़रत जनाब मुफ्ती आफ्ताब गाजी साहब ने जो तफसीली बयान की है, उन्होंने क्या कहा सूद को लेकर के। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई एक और ख़बर है जिसको जान कर के आप चौंक उठेंगे। बड़ा अफसोसनाक और अचंभित करने वाली खबर है। जानकारी ये मिल रही है कि दरभंगा शहर में स्वयं सेवी संस्था, हालांकि सुनने को ये भी मिल रहा है कि दरभंगा के अलावा अन्य ज़िलों में भी ये मामला हो रहे हैं, लेकिन जो कि हम दरभंगा ज़िला को फोकस कर रहे हैं, दरभंगा ज़िला में स्वयं सेवी संस्थाएं कई ऐसी हैं जो ग्रुप लोन के नाम पे महिलाओं का बलात्कार कर रही है, यौन शोषण कर रही है, जनाकारी कर रही है। अब इस ग्रुप लोन को मैं आपको समझाता हूँ। होता यूँ है कि जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वो ग्रुप लोन सिर्फ महिलाओं को देती है, पुरुष को नहीं देती। महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है, उन समूह को जो है ग्रुप लोन दिया जाता है। ग्रुप लोन लेने के बाद जो महिलाएं होती हैं उनको समय पे किस्त देना रहता है। जब उनका किस्त फेल होने लगता है तब वो परेशान होने लगती हैं। किस्त वसूली के लिए जो लोग होते हैं वो युवक होते हैं, कम उम्र के लोग होते हैं, उनकी उम्र तकरीबन 20 से 30 साल के बीच होती है। और जब वो समय से किस्त लेने जाते हैं तो औरतें मजबूर हो जाती हैं सिवाय इसके कि वो किस्त देने की अगली तारीख को ले लें। सिर्फ अगली तारीख लेने के नाम पे उनका यौन शोषण हो रहा है, उनकी जनाकारी हो रही है। यह सिर्फ मामला दरभंगा ज़िला ही नहीं बल्कि कई शहरों से ये सुनने को मिल रहा है। जब मैंने इसकी तफ्तीश की, मैंने इसका जो है वो समझना चाहा, इसकी छानबीन की, तो पता चला कि ज़्यादातर मामले जाले प्रखंड से, हायाघाट और बहरी प्रखंड, इसके अलावा और दरभंगा ज़िला के अलग अलग क्षेत्रों से ये मामले आ रहे हैं। मैं आपको एक बिल्कुल सटीक खबर दे रहा हूँ, आप इसकी का पता कर लें। आपको भी जान करके बड़ा अफसोस होगा कि किस तरीके से सूद के नाम पे, लोन के नाम पे हमारे घर की औरतों का यौन शोषण हो रहा है, और शायद इस घर के मर्द को पता भी नहीं। मैं ये दावे के साथ नहीं कर सकता हूँ कि 100% औरतों का यौन शोषण हो रहा है या उनके साथ जनाकारी हो रही है, लेकिन ऐसे मामलात बढ़ रहे हैं। मैंने पीड़ित कई महिलाएं हैं, उनसे मैंने जब बात करना चाहा तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में इस बात को तो स्वीकार किया कि हाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उन्होंने कैमरे पे बताने से इनकार कर दिया। वाजिब बात है, वो कैमरे पे बता कैसे सकती हैं। इस मसले को लेकर के दो मसला है, एक ग्रुप लोन और दूसरा सूद। इस दोनों मसले को लेकर के हमने दरभंगा के सबसे मशहूर और मारूफ मौल्लिम हज़रत जनाब मुफ्ती आफ्ताब गाजी से जब मैंने पूछा तो उन्होंने इसको लेकर के क्या बयान दिया, आप इस पूरी वीडियो को गौर से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप तमाम दर्शकों से अपील कि वीडियो लंबी है, इसलिए पूरी वीडियो को देखें क्योंकि मसला भी बड़ा है। और वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, मायने रखती है। साथ ही साथ तमाम दर्शकों से अपील कि हमारी इस खबर को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमारी हिम्मत अफजाई होती है, हौसला अफजाई होती है। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं हज़रत के बयान को दिखाता हूँ। ये ग्रुप लोन का जो सिलसिला चल रहा है वो इंतहाई तकलीफ दे है। सबसे पहली बात आई अगर कुरान मजीद में, तो ये सूदी लेन देन है, और सूदी लेन देन को कतन हराम कहा गया है, और हराम भी ऐसा हराम कहा गया है गोया अल्लाह से जंग कर रहा है। जो इंसान सूदी पैसा उठाकर वो दुनियावी तरक्की चाहता है,
وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ جس اللہ کے ہاتھ میں ترقی ہے اس اللہ سے لڑائی لیتا ہے، لڑائی مول لیتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور پھر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ سے جنگ کرے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے سودی لین دین کو کسی حال میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے جو گروپ لون کی بات کی بہت دل دہلا دینے والی بات ہے، ایک مسلمان کی غیرت کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ ہم نے دیکھا، اپنی نظروں سے دیکھا بعض گاؤں کے اندر کہ جب گروپ لون لینے والا، اس کا جو ذمہ دار آتا ہے، وصول کرنے والا آتا ہے، عموماً نوعمر لوگ ہوتے ہیں، وہ جب آتے ہیں تو اس طرح ہڑکمپ مچ جاتے ہیں علاقے میں جیسے لگ رہا ہے کہ پولیس وارنٹ لے کر کے آ گئی ہو کسی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب پھر وہاں پر مسلم عورتوں کو دائیں بائیں ادھر ادھر بھاگتے جب دیکھتے ہیں تو انسان کی چیخیں نکل جائے، غیرت مند انسان وہیں پر گڑ جائے، ایسی حالت ہوتی ہے مسلم عورتوں کی بے عزتی دیکھنے کی۔ اب یہاں پر میں دو سوال سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایسے حالات دو وجہوں سے پیدا ہو سکتے ہیں، ایک ضرورت، دوسرا شوق، دونوں حالات ہیں۔ اس دونوں میں آپ اپنی بیان دیجئے کہ ضرورت جب انسان کی ہوتی ہے تو لوگ سودی بیاجی کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی کیا شکل ہونی چاہیے۔ شوق اگر کوئی کر رہے ہیں تو یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ شوق سے اگر کوئی سود لیتے ہیں تو وہ غلط ہے، لیکن ضرورت پر آپ اپنی بیان دیجئے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کہاں سے کریں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام انسان کے کسی ضرورت کو پامال نہیں کرتا ہے بشرطے کہ وہ واقعی ضرورت ہو۔ لیکن جب انسان نے اپنے شوق کو ضرورت بنا لیا کہ سب کے گھر میں ٹائلس ہے، ہمارے گھر میں بھی ٹائلس لگنا ضروری ہے، سب کے پاس اس طرح کا فرنیچر ہے، ہمارے پاس بھی ایسا فرنیچر ہونا ضروری ہے، سب کا گھر پختہ بن گیا، میرا گھر بھی پختہ بننا ضروری ہے، تو اب اس کو آپ کہہ لیجئے گا ضرورت کم ہے، شوق زیادہ ہے۔ اور ایسے وقت میں یہ جو عورتیں گروپ لون لیتی ہیں اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ پیسہ کسی کو دے کر کے سود لینا کسی حال میں جائز نہیں ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں کسی آدمی سے پیسہ لے کر کے اس کو سود دینا جائز ہے، لیکن یہ مجبوری کیسی ہوگی اس کو طے کرنا ہوگا، ورنہ ایک انسان کے ناک کی پھنسی بھی سب سے بڑی بیماری محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ طے نہیں کر سکتا ہے کہ یہ واقعی مجبوری ہے یا ہمارا شوق ہے، یا مجبوری ہے تو کس درجے کی مجبوری ہے۔ اب اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، کس مجبوری میں انسان سودی قرض لے سکتا ہے، لون لے سکتا ہے، اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے جو انسان بھوکا ہو، دانے دانے کو ترس رہا ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اگر کچھ نہ کھائے تو مر جائے گا، ایسی حالت میں مردار کھانا اس کے لیے جائز ہے۔ اب ایسی حالت جب انسان کی ہو جائے تب بھی انسان، غیرت مند انسان مر جانا گوارا کرتا ہے لیکن مردار کھانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ کیا لون لینے والے اس مجبوری میں پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو لین لینے کی ضرورت پڑے؟ اور اگر ایسی مجبوری ہے تو لکھ کر کے دیں اپنی مجبوری۔ دارالفتہ یہاں کھلے ہوئے ہیں، اس دارالفتہ کے اندر علماء فتویٰ دیں گے کہ آپ کے لیے جو حالت ہے آپ کی، اس حالت میں آپ کے لیے سودی قرض لینا، لون لینا جائز ہے، لیکن اپنے شوق کو ضرورت بنانا کسی حال میں جائز نہیں۔ میں اس میں ایک دوسری بات جوڑنا چاہوں گا، اگر لون لینے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو سوال یہ ہے کہ یہ لون کوئی مرد لے گا یا عورت لے گی؟ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، لیکن اس کی ایک وجہ ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ ایسی ہم سے بھی سمجھتا ہے ان کے لیے شرائط ہوتے ہیں کہ عورتوں کو ہی دیا جائے گا، اس لیے وہاں مجبوری ہے۔ ہم اس کو ایک مدعا نہیں مانتے ہیں۔ سب سے بڑا مدعا جو ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مجبوری، اب جیسے ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ اس پیسے کی کمی کی وجہ سے علاج نہیں کرا پا رہا، تو مجھے بتائیے کیا اس کا سود لے کر کے علاج کرانا درست ہے یا نہیں؟ میرے پاس اگر کھانے کے لیے نہیں ہے اور میں مر رہا ہوں تو کیا میرے لیے ڈائریکٹ آپشن ہے کہ میں مردار کھا جاؤں، یا کچھ اس وقت تک کوشش کروں کہ کب تک کسی سے قرض مل جائے، کسی سے کوئی سامان مل جائے کھانے کا؟ اس میں آدمی کتنی کوشش کرے گا، اس کے بعد قرض لے گا، مردار کھائے گا۔ یہ اگر غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیماری کی حالت میں بھی کتنا لوگوں سے تعاون لینے کی کوشش کرے گا اور نہ ملنے پر قرض لے سکتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک ہی جواب صرف یہ ہے
اس کی اتنی تفصیلات میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. صرف اس کا ایک جواب یہ ہے، آپ کی مجبوری جو ہے اس کو لکھ کر کے دارالفتہ میں دیجیے. اگر شرعی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ سے جنگ مول لینا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لکھ کر کے دیجیے. علماء کرام فتویٰ کی شکل میں دیں گے کہ آپ کے لیے اس حالت میں لون لینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. میں جو بات کہہ رہا تھا وہ بھی بات بہت ہی قابل توجہ ہے کہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا. قرآن کا حکم ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کا ذمہ دار ہے. ذمہ داری کی دو وجہ بیان کی گئی ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی مرد کو فضیلت دی عورت پر، اس لیے وہ ذمہ دار ہے. اور دوسری بات جو اللہ نے یہی بیان کی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد اپنا مال عورت پر خرچ کرتے ہیں. لہذا گھر میں اگر کوئی ذمہ دار مجبوری ہے، مرد اس کی ذمہ داری ادا کرے گا، مرد اس کا انتظام کرے گا. ابھی آپ نے جو ذکر کیا، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کس حد تک اس میں صداقت ہے اور سچائی ہے، لیکن اگر ہماری عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے، اسی لیے استحصال ہو رہا ہے کہ وہ لون لینے والی عورتیں ہیں. اگر وہیں پہ مرد ہوتا، مرد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس طرح کا کام کرے، اور مرد کے بارے میں ہم کو اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا عورتوں کے بارے میں خطرہ ہے. اس میں عورتوں کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. گھر میں اگر پیسے کی ضرورت ہے، کوئی گھر کا کوئی تعمیری کام ہے یا کوئی اہم ضرورت ہے، مرد اس کی ذمہ داری پوری کرے گا. یہاں سے آپ قوم کو ذمہ داری سمجھائیے کہ مرد اپنے آپ کو مرد بنائے، مرد اپنے آپ کو باغیرت انسان بنائے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک عورت کے پاس، اس کے گھر میں کون سا آدمی آتا ہے، کون جاتا ہے، کیسے اس کی بیوی یا بچے رہتے ہیں، اس کا دھیان اگر مرد نہیں رکھتا ہے تو مرد دیوس ہے. دیوس کا ترجمہ انتہائی ایسا ہوتا ہے جو بہت دردناک ہے. کہہ لیجیے مرد بغیرت انسان ہے جس کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری بیوی کس سے ملتی ہے، وہاں کون آتا ہے، کون جاتا ہے. اب یہ لون کی شکل میں جس طرح سے دوسرے مرد آتے ہیں، عورتیں بھاگتی ہیں، اس کا نام اچھلتا ہے، اور پھر کبھی کبھی اس کا استحصال بھی ہوتا ہے، یہ مرد کی غیرت کے خلاف ایک چیلنج ہے، اور مرد کو چاہیے کہ اس کے خلاف سختی سے قدم اٹھائے. ایک سوال سمجھنا چاہیں گے، اسلامی روشنی میں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، آج سے 20 سال 30 سال پہلے بھی لوگ رہا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی لوگ زندگیاں گزارا کرتے تھے، ضرورتیں اس وقت بھی ہوا کرتی تھی. ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں اس وقت جو لوگ اپنی زندگی، اپنی ضرورت کو، اپنی مجبوریوں کو کیسے ہینڈل کرتے تھے، اور ابھی جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. یہ مختصر میں ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیے، جو بھی سچائی کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، تھوڑا صبر آزما ہوتا ہے، اس میں تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے تو راستہ مل جاتا ہے. جو بے صبرے ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی راستہ اپنے سے چن لیتے ہیں. نہیں، اس میں ہم آپ کو انٹرپٹ کریں گے مفتی صاحب. پہلے آج سے 25-30 سال کے پہلے کی زندگی کو ہم دیکھ لیں پلٹ کر کے، جتنے معاملات ابھی آ رہے ہیں سودی بیاجی کے عام ہونے کے، وہ 20-30 سال پہلے نہیں تھے. ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ضرورتیں اس وقت بھی ہوا کرتی تھی، لوگوں کی مجبوریاں اس وقت بھی ہوا کرتی تھی. اس زمانے کے لوگ اپنی مجبوریوں کو کیسے شارٹ آؤٹ کرتے تھے، اور ابھی جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ پہلے لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، بالکل ہم وہی ایک دوسرے پر دھیان دیتے تھے، جی. پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے. جی. کسی بچی کی شادی ہوتی تو سب لوگ مل کے کھڑے ہو جاتے تو اس کا ساتھ دیتے تھے. جی. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بڑے مسائل آپس میں ایک دوسرے کی سہمتی سے، سہیوگ سے، تعاون سے حل ہو جاتے تھے. وہ اب کیوں نہیں ہو یہ رہا؟ خود غرضی کی دنیا ہے. جی. خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ اپنے آپ میں جینا چاہتے ہیں، لوگ دوسروں کا خیال رکھنا نہیں چاہتے ہیں. یہ پچھلے دور میں بھی رہا ہے، تھوڑا کم رہا ہے، اب بھی ہے، اب اس میں زیادتی آ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے، نہیں میں آپ سے اسی جواب کی روشنی میں ایک چیز سمجھنا چاہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ یہ مان رہے ہیں کہ ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس سودی بیاجی کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس نے لوگوں کی مدد کرنا بند کر دیا، لوگوں کا دیکھ بھال کرنا بند کر دیا، ان کی ضرورتوں کو دیکھنا بند کر دیا. یہ مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ میں صرف یہی نہیں مانتا ہوں کہ ہمارے جو متمول طبقہ ہے، اہل ثروت طبقہ ہیں، انہوں نے، جو مالدار لوگ ہیں، انہوں نے غریبوں کا ساتھ نہیں دیا. یہ بھی ایک غلطی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غلطی نہیں ہے، برائیوں کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی ہے. سماج کے ذیہوش لوگوں نے اس پر توجہ بھی نہیں دی. کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو آئے ان حالت کو دیکھ کر. میں نے جب اپنے علماء کرام کی عدالت میں یہ بات رکھی کہ ہماری عورتیں ایسے بے عزت ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے، اس کی غیرت کا سودا کیا جا رہا ہے،
تو ہمارے علماء کرام بلک اٹھے، وہ چیخ اٹھے، وہ پکار اٹھے، اور مختلف علاقوں سے علماء کرام نے اپنا درد بیان کیا کہ ہمارے علاقے میں بھی ایسا، ہمارے علاقے میں بھی ایسا، ہمارے علاقے میں ایسا۔ آخر کیوں معاشرے کے ذیہوش لوگ صرف اپنی دکان چمکانے میں لگے ہیں؟ کیوں صرف اپنا امیج اچھا کرنے کے لگے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو صرف بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنی نیتا گیری کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں معاشرے کے ذمہ دار لوگ اس میں بھی قدم بڑھاتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو اس طرح سے بے عزت نہیں کیا جا سکتا؟ اور اب بہت سارے گاؤں میں باضابطہ میٹنگ بھی ہے کہ ہمارے گاؤں میں شادی بیاہ میں ڈی جے نہیں بجے گا۔ اس گاؤں میں یہ میٹنگ کیوں نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی بھی آدمی سودی لین دین نہیں کرے گا؟ لہٰذا ان چیزوں کا ذمہ دار صرف اہل ثروت نہیں ہے، صرف مالدار لوگ نہیں ہے، قوم کے وہ ذیہوش لوگ بھی ہیں جو اس پہلو سے لوگوں کو بیدار کر سکتے تھے، لیکن اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں اور بیدار نہیں کر رہے ہیں۔ دو سوال آپ سے لینا چاہیں گے۔ ایک سوال یہ کہ اس کو بیدار کرنے کے لیے کوئی صورت ہے، شرعی طریقہ ہے کوئی؟ شرعی طریقہ علماء کرام تو اپنا فریضہ انجام دے ہی رہے ہیں، علماء کرام مسجدوں سے اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کے بیان کو لوگ معاملات اور معاشرت کے بجائے ایک دینی بیان سمجھ کر کے وہ سوچتے ہیں، جیسے مولانا نماز کے لیے کہتے ہیں اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ مولانا سود کے لیے کہتے ہیں تو ہم سودی لین دین نہیں چھوڑیں گے، اسی حد تک اس کو درجہ دیتے ہیں۔ اس کا کوئی طریقہ ہے نا، حل کرنا پڑے گا۔ لیکن معاشرے کے جو اہل اثر طبقہ ہے، جن کا ایک اثر ہے معاشرے پر، وہ یہ طے کرے کہ ہمارے علاقے کی عورتیں ایسی بے غیرتی کا کام نہیں کریں گی، وہ یہ طے کرے اس بات پر کہ اگر کسی کی ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے، تو آپ رکھیے گاؤں میں، اور ایسی چیز ایسی تنظیم بنائیے کہ اگر واقعی ایسے لوگ ہوں، اور میرا یقین ہے الحمدللہ میں نے جو بھی تجربہ کیا ہے، ایسے نوجوان اپنے معاشرے کے اندر موجود ہیں جو نوجوان چاہتے ہیں کہ واقعی اگر ایسے کوئی ضرورت مند ہو، حقیقی ضرورت والے اگر ہوں، تو ایسے لوگوں کا 10 آدمی مل کر کے آرام سے تعاون کر سکتے ہیں، 20 آدمی مل کے تعاون کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت واقعی ضرورت ہو۔ ایک آخری سوال آپ سے لینا چاہیں گے۔ ہمارے دربھنگہ ضلع، چونکہ ہم وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک قوم ہے باضابطہ اس سودی کاروبار کو انجام دے رہے دھڑلے سے۔ آپ مجھے بتائیے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں کہاں تک یہ درست ہے؟ باضابطے وہ حوالہ دیتے ہیں کہ یہ شرعی اعتبار سے درست ہے، چونکہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ عوام سمجھنا چاہتی ہے۔ یہ جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے، یہ مستقل ایک الگ انٹرویو کا موضوع ہو سکتا ہے، بڑا تفصیلی ہے۔ میں مختصر اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ لوگ اصل میں ایک ہوتا ہے دارالحرب، ایک ہوتا ہے دارالاسلام۔ دارالحرب کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا ملک جس میں مسلمانوں کا کوئی اختیار نہ ہو، اس کو عبادت وغیرہ کرنے کا اختیار نہ ہو، پورا کافروں کے ہاتھ میں ہو، مسلمانوں کو کوئی حقوق حاصل نہ ہو، اس کو دارالحرب کہتے ہیں۔ دارالاسلام اس کو کہتے ہیں جس میں پوری اسلامی حکومت چل رہی ہو۔ تو دارالاسلام میں سود لینے کی اجازت نہیں ہے، سودی معاملات کی اجازت نہیں ہے۔ دارالحرب میں اجازت ہے۔ اب جو افغانستان والے، کابل والے اور دیگر علاقے والے، خود ہندوستان کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں سود لے سکتے ہیں اس لیے کہ یہ مسلم ملک نہیں ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان اور ان جیسے زیادہ تر ممالک جو جمہوری ملک ہیں، یہ کسی ایک مذہب والے کا ملک نہیں ہے۔ جب کسی ایک مذہب والے کا ملک نہیں ہے تو اس میں ہم اسلامی احکام پر عمل کر سکتے ہیں، ہمارے حقوق ہیں، ہمارے اختیارات ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر چل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دارالحرب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دارالحرب میں جائز ہوتا ہے سود لینا، نہ کہ دارالاسلام میں یا کسی ایسے دار میں جس کو دارالاسلام دارالحرب کے بیچ میں رکھا گیا۔ اگر اس کو سود جائز قرار دیتے ہیں تو ایسے دارالحرب میں جنگ کرنا واجب ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایسے دارالحرب کو میں جہاں پر اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کیوں عمل کے لیے احتجاج کرتے ہیں؟ یہ تو ہوا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ اس کو ایسا ملک مانیں گے جس میں سود ہم لے سکتے ہیں اور باقی احکام جو ہے وہ اوپر چلے گئے چھپر پر۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، ایک سوال آپ سے سمجھنا چاہیں گے، اگر اللہ آپ کو ایک موقع دے کہ اس سود کو لے کر کے لوگوں کو بیدار کرنے کا، تو کون سا طریقہ اپنائیں گے آپ بیدار کرنے کے لیے لوگوں کو؟ ظاہر سی بات ہے 2 طریقہ اپنایا جائے گا۔ ایک طریقہ تو سارے علماء کرام کر رہے ہیں، وہ طریقہ یہ ہے، وہ اثردار نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، وہ اثردار نہیں ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیے جو لوگوں کو جھکجھوڑ کے رکھ دے اور لوگ اس سے بچنا شروع کر دیں، ایسا کوئی طریقہ بتائیے۔
आपने जैसे कहा कि असरदार नहीं है, मैं इस पर अपनी बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो माशी मामलात हैं हमारे, वो सारे उथल पुथल हैं। अपनी मर्ज़ी से हम ज़कात निकालते हैं, कहीं भी दे देते हैं, अपने मर्ज़ी से हम सदका करते हैं, खैरात कर देते हैं। अभी एक मदरसे वाले ने कहा कि हमारे मदरसे के असातिज़ा कहते हैं कि मौलाना आप बकरा बंद कीजिए, थोड़ा सब्ज़ी वगैरह खिलाइए। पता चला वहाँ पर बकरा दिए जा रहा है, और पड़ोस में जो गरीब आदमी पड़ा हुआ है उसको महीनों गोश्त खाने की तौफीक नहीं होती है। ये जो माशरे की नाहमवारी है वो इस वजह से है कि हम माशी तमाम मामलात को इनफरादी तौर पर हल कर रहे हैं। इज्तिमाई तौर पर हिंदुस्तान की बाज़ तंजीमें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई तौर पर इस काम को कर रही है। हम ये कहते हैं कि चलो ऑल इंडिया इज्तिमाई तौर पर नहीं कीजिए, लेकिन अपने इलाके के एतबार से तो कम इज्तिमाई निज़ाम ऐसा करना चाहिए कि भाई हमारे फ़लाँ भाई की कमी है तो हमारे यहाँ से पूरा हो जाए। हदीस में आता है ज़कात के बारे में, तू ख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम। इसका तर्जुमा यह है उनके मालदारों से लिया जाए, उन्हीं के गरीबों को खर्च कर दिया जाए। लिहाजा ये करना चाहिए हर इलाके में उलमा और अहले दानिश, वहाँ के बाअसर लोग जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको ये जमा करके कहना चाहिए कि हमारे गांव में कौन कौन ऐसे मजबूर लोग हैं जिनकी मजबूरी पर ताउन किया जा सकता है, और ऐसे वक्त में सारे लोग अपना ताउन यहाँ पे जमा करें और उनको अदा कर दें, तो एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% हल हो जाएगा, लेकिन इस पर पहल करने की ज़रूरत है। पहल करेंगे तो बूंद बूंद करके तालाब भरता है। धीरे धीरे इंशाअल्लाह ये बुराई भी इंशाअल्लाह जड़ से ख़त्म होगी। आपने देखा मुफ्ती साहब ने इस बात को माना कि समाज का एक अमीर तबका, जिसको बड़ा तबका कह लीजिए, लोगों की मदद करना उन्होंने बंद कर दिया है। इसलिए आज सूद के मामलात भी बढ़ रहे हैं। एक दौर हुआ करता था कि जो समाज के हमारे अमीर तबका, दौलतमंद लोग हुआ करते थे, लोगों का ताउन किया करते थे, आज वो ताउन होना बंद हो गया, इसलिए सूद के मामले भी बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी माना कि एक पहल होना चाहिए हमारे समाज में, हमारी एक तंजीम की शक्ल में, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ करके इज्तिमाई तौर पर लोगों की एक दूसरे की मदद करें, उनकी ज़रूरतों पे काम आए, ताकि सूद के मामलात को रोका जा सके। इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना भी हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश की जा सके। दरभंगा सहित देश दुनिया की बाकी ख़ास खबरों को देखने के लिए देखते रहिए DTV24। धन्यवाद।